बीब अरफान बिन मोहम्मद अरफान, हाफिज़ मोहम्मद रोहान बिन मोहम्मद सज्जाद, ये मोहम्मदिया सैफिया निशात कॉलोनी के तालिब इल्म हैं। बाद में इनको असनाद मिलेंगे। अब तशरीफ़ लाते हैं नासे उम्मत हज़रत आलामा मौलाना साहिबज़ादा पीर मोहम्मद हामिद सरफराज कादरी रज़वी साहब, आस्ताना आलिया समंदरी शरीफ। आप तशरीफ़ लाते हैं अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुलूबो अज़हान को मुनव्वर फरमाएँगे। इनके आने से पहले एक ज़ोरदार नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। चलो बात है ना शुरू कर दे, रोक रोक जल्दी जा। या अल्लाह या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, सबसे ज़्यादा अहम ज़िम्मेदारी तो आपने निभाई है कि सुबह से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी कभी नींद की आगोश में भी चले जाते हैं। माशाअल्लाह। तो आपने अभी हज़रत साहबज़ादा साहब से सुन लिया कि ये आखिरी है और इसके बाद अज़ान और दीगर मामूलात हैं। यही गुजारिश है कि आप फारिग नहीं हुए, आज से ज़िम्मेदारी शुरू हो गई और ज़िम्मेदारियों को आसान तरीक़े से निभाने का यही वक्त है। अभी आपने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामा इक़बालहू से सुना कि एक तफसीर, एक हदीस, उसको पूरी तवज्जो के साथ लफ्ज़न लफ्ज़न फिर से पढ़ लिया जाए। आखिरी हदीस आज पढ़ी है और जब पहली हदीस पढ़ी थी तो आपको हम पहली हदीस की एक चीज़ याद कराएं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमलों का दारो मदार नियतों पर है। दीन का इल्म, मस्जिद की मुलाजमत, खिताबत, ख़त्मात, ईद और जुम्मा पर होने वाली आमदन के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए। इससे रट्टा और इल्म मिलेगा मगर इरफान और इल्म का नूर नहीं मिलता। जब हम तकरीर में पब्लिक को कहते हैं कि हराम से बचो, मिलावट न करो, सूद का लेन देन न करो, रिश्वत सतानी का बाजार गर्म न करो, कम न तोलो, कम न नापो, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है और वो अता फरमाता है, अता फरमाएगा, तो सूफिया हर वाइज के लिए एक बड़ा हसीन पैमाना मुकर्रर करते हैं कि नासिह और वाइज को चाहिए कि वो वाज तो लोगों के सामने कर रहा हो लेकिन उसकी नज़र में लोग ना हो बल्कि अपना आप हो, वो अपने आप को तकरीर कर रहा हो। तो जब हम औरों को तवक्कुल का सबक देते हैं तो हमें बदरजाए अतम अल्लाह करीम की ज़ात पर यकीन, भरोसा, एतक़ाद रखना चाहिए। आज का रोज़ाना हम ये दस्तार बंदियों के जलसे में ही हाज़िर हो रहे हैं पंजाब भर में। गुज़िश्ता दिनों एक जलसे में मैं कह रहा था और मुझे मियाँ साहब से इसलिए भी एक दिली मोहब्बत का रिश्ता है कि मैंने जब से इनको सुन रहा हूँ ये एक ही बात करते हैं और आप पता नहीं कोई सीख सका है कि कोई नहीं सीख सका। मुरीद कैसे होना चाहिए ये मियाँ साहब से सीखो कि जलसा कोई भी हो गाली ना अपने पीर दी करनी है। अब आपको सुभान अल्लाह कहने की खुली छुट्टी है, बोलिए, थोड़ा सा हिलिए और थोड़ा सा बस ये तवज्जो रखिएगा कि कोई भी बात हो, वो सुल्तानुल मशाइख
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں جا رہے تھے تو ایک آدمی جو صاحب نسبت تو تھا، صاحب فیض نہیں تھا، بے فیض پیرے کے ہاتھ میں، جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے کہ غلط بندے کو گاڑی پکڑا دو کہ گاڑی کا بھی نقصان اور سواریوں کا بھی نقصان ہے. تو اس نے خواجہ نظام کی پالکی کو کندھا دیا تو خواجہ نظام نے ایک نگاہ ڈالی اور وہی کیا جو اللہ والوں کا کام ہوتا ہے. لیکن اب آپ کو کھلا موقع ہے، بول کے لب آزاد ہیں، تیرے جملہ سننا. وہ پالکی اٹھاتا ہوا نووارد کہنے لگا میرا پیر بڑا تگڑا ہے، میرے پیر کرم کر چھڑیا، میرے پیر مہربانی کی تھی. تو سلطان المشائخ سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مرید جو تھے وہ جلال میں آئے اور کہا بالکل خالی آیا تھا، نگاہ تو خواجہ نظام نے ڈالی ہے اور پھر تو کہتا ہے کہ میرے پیر نے کرم کرتا. تو سنتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر میرا مرشد مجھ پہ مہربان نہ ہوتا تو خواجہ نظام الدین بھی نگاہ نہ فرماتے. اصل میں آپ کافی دیر سے چپ ہیں اور چپ رہنا ہی چاہتے ہیں اور ہم چپ رہ نہیں سکتے. یہاں سے ابتدا سبحان اللہ کی کریں، کرے شاباش، ذرا ہم جیتے جیتے لوگوں میں بات کا لطف ہوتا ہے. اب ذرا یہاں مقام کمال کا یہ ہے کہ محبوب الہی نے پالکی کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کر اپنے مریدوں سے فرمایا، خواجہ نظام نے فرمایا مرید ہونا اس سے سیکھو، مرید ہونا اس سے سیکھو. تو میں نے تو دھوبی گھاٹ کے جنازے میں ان کو سنا تو وہاں بھی بات اپنے پیر کی، جہاں جہاں جلسوں میں گئے ہیں اور لطف آتا ہے اور خوشی ہوتی ہے اور بندہ وہی صحیح رہتا ہے جو اپنے باپ کو کبھی نہ بھولے کہ باپ سے ہی اصل ہوتی ہے، اور جو اصل کو فراموش کر دے پھر زمانہ اسے فراموش کر دیتا ہے. تو ایک تو گزارش ہے بھائی صاحب کہ دین رزق روزی کا ذریعہ نہیں ہے. ہاں جو جس بھی محکمے کا ملازم ہوتا ہے محکمے والوں کی ذمہ داری ہے اسے کھانا دانا بھی دیں. اب ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کتنے سرکاری نوکری لگ جائے. تو انہوں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک تنخواہ پکی، میڈیکل فری، ٹرانسپورٹ فری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ریٹائر بھی ہو گئے تو اس کے بعد بھی پینشن. تو جب ایک سرکاری محکمے کے ملازم کو اتنا یقین ہے کہ میری زندگی ٹھوکروں پہ نہیں گزرے گی، سہارے موجود ہیں، ہم تو سرکار مدینہ کے محکمے میں ملازم ہوئے ہیں بلکہ سرکار عالم کے محکمے میں. آواز کمزور ہے اور ہم آپ سے گزارا کر رہے ہیں، اور آپ کو میں 10 بجے سے خاموش بیٹھا دیکھ رہا ہوں تو میں نے ویسے کہا تھوڑا مسکراؤ، تھوڑا بولو، اور میں نے تو کئیوں کو سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور نقشبند و دیگر صوفیاء میں یہ چادر کا مراقبہ، آدھا مراقبہ صوفیاء کہتے ہیں، یہ سر پہ رومال کرنا. تو کئی جلسوں میں اس کا فائدہ بھی دیکھتا ہوں کہ مراقبہ بھی ہو جاتا ہے اور نیند بھی پوری ہو جاتی ہے. چلیں بات کو اور مختصر در مختصر کریں تو ایک تو یقین رکھیے، اعتقاد رکھیے. اور لاہور کی دھرتی پر ویل چیئر پر پھرنے والا ایک درویش کہتا تھا کہ مالک کدی نوکران دی کانڈ نہیں لگن دیندے. مالکوں کی ڈیوٹی دیتے رہیں، انشاءاللہ کانڈ کدی نہیں لگتی. دوسری گزارش، آپ کے اور میرے پاس ایک وبا ہے، اس کو موبائل کہتے ہیں. اس میں واٹس ایپ ہے، ایمو ہے، میسنجر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. اور آپ نقشبندی مجددی کتنے ہیں؟ ابھی ایک جملے سے میں بھی آج آپ کا امتحان لوں، پھر آپ کو سند جاری کریں گے. یہ واٹس ایپ، ایمو، میسنجر، ایس ایم ایس اور فیس بک، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں، ان سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں؟ تو ایک ہی نام لوں گا، مکتوبات امام ربانی. شاید میں ابھی بھی بات نہیں پہنچا سکا کہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ زندہ باد. حضرت امام ربانی قدس سرہ الربانی نے بر صغیر کے اندر جلال الدین اکبر کے دور میں جو دین کی تبلیغ کی ہے
اس کا بہتر مؤثر جو سورس تھا وہ آپ کے مکتوبات یعنی خطوط ہیں. تو قلم کاغذ نہ صحیح، یہ موبائل اسکرین اور آپ کی انگلیاں قلم بن گئی ہیں. تو خدا کے لیے وہ درویش تو قلعہ گوالیار کی جیل میں بھی خط لکھ رہا ہے، ہمارے پاس آزادی میں یہ خط لکھنے کا موقع موجود ہے. عزتیں اچھالنے والے نہ بننا، عزتیں سنبھالنے والے بننا. کاٹنے والے توڑنے والے بہت ہیں، خدا کے لیے جوڑنے والے ہونا. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس فقیر کو لوگ مختلف تحفے دیتے ہیں، تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ فقیر اپنے درویشوں سے کہتا ہے کہ کینچی تحفے میں نہ دیا کرو، سوئی دھاگا دے دیا کرو. بابا فرید کا سبق دیکھو. صوفیہ بڑی کمال کی بات سمجھاتے ہیں. بابا صاحب نے فرمایا کینچی کاٹ کر جدا کرتی ہے اور سوئی دھاگا اس کٹے ہوئے کو ملا کر سی کر ملا دیتا ہے. فرید توڑنے والا نہیں ہے، فرید جوڑنے والا ہے. اور تیسری بات، میں حضرت میاں صاحب کو خصوصاً، وہ ماشاءاللہ پہلے بھی مشفق ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، کثیر ہمارے علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں اس حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، آپ نے میری طرف. صاحبزادگان موجود ہیں، بڑے پیر صاحب کے صاحبزادگان یہاں پر موجود ہیں. میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، میری اس بات کو کبھی بھلائیے گا مت. یہ 34واں سال ہے مجھے تقریریں کرتے ہوئے، تو میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. سیفیہ سلسلے کی پنجاب کی دھرتی پر کبھی تعارف کسی اور صورت کا بھی تھا. میاں صاحب کے سر پہ صحرا ہے کہ انہوں نے اس طرز پر منوایا ہے کہ ہم بھی اس زمین پہ بستے ہیں. کو سمجھ آئی؟ پیر ارچی مبارک، پیر ارچی مبارک، پیر ارچی مبارک. تو یہ جو طرز ہے، یہ جو طریقہ ہے، آپ قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ. میاں صاحب تو اس سے پہلے بھی رہندا سی، اسی علاقے رہندا سی، یا میری اکھاں بھی سن، یا میرا یہ لباس میرا نہیں سی. سمجھ آئیے؟ یہ اس ہستی دی نظر ہے. خدا دی قسمیں میں تو ککھ ساں، ککھاں نہ نہیں ہولا. میں نے کون سے آندا تھی؟ میرے مرشد بیٹھے نہ تما نہ منا نہ جمع، نہ تما نہ منا نہ جمع. آج تک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کسی نے جوڑا کپڑے داخو بھی. ہاں ایک کی لیان میرا ضرور ہے، مدرسے پڑھاؤ، انہاں بچہ نو مدرسے پڑھاؤ، بچیاں نو. تے سارا میاں دی کیا، میرا تو بڑا نفس ہو چکا ہے، اتنا بڑا کوئی توجہ کرنے والا کوئی نہیں. سرزادے میں نے مرغے کھواندے نہیں، اچھے اچھے کھانے کھواندے توجہ نہیں کرتے. میرا مرشد میرے دے ویکھن ویدا سی، میری باں دی ایک نہ ڈٹھیا میں صبر نہ آوے، میں کیوں اور کسے وال بھجا ہوں. ایک دیدار مرشد کامل دا من لکھ کرونا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے سائیں، واہ. تو عرض خدمت یہ ہے، اس طرز اور فکر کو لے کر آگے بڑھیے گا. ابھی جامعہ نظامیہ کے روح رواں صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب تشریف لائے تھے، تو مفتی اعظم پاکستان علامہ عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ طالب علم کوئی آ کے کہتا نا، کیونکہ مسجدوں میں ڈیوٹیاں لگتی تھی امامت کی، تو وہ آ کر کہتے جی تسی چنگے محلے چ بھیجیا جی، اوتھے نمازی مقتدی انج کہندے نے انج کہندے نے، دھیان رکھیا جے بھائی صاحب. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم پہلے دن ہی مدنی زندگی کی بہار مانگتے ہو، مدنی دور سے پہلے مکی دور سے گزرنا پڑتا ہے. واہ واہ کیا بات، یاد رہ جائے گی بات. مکی دور کی تلخیوں کو سہ جاؤ، پھر مدنی دور کی بہاریں اور انوار بھی نصیب ہوں گے. چوتھی بات، میں انہاں نو کی پڑھانا ہے، میں انہاں نو کی مسئلے دساں، ایک کڑا پوری تنخواہ دیندے نے.
تنخواہ پوری نہیں دے رہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن میری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے کریم کی ڈیوٹی کو نبھانا ہے، پیغام دینا ہے، ہر بندہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ٹویشن آدھے منڈے پنجابی سمجھ رہے ہیں نا، سارے تو کے پی کے حضرات تو نہیں ہیں، ہم اکثر پنجابی بیٹھے ہیں، میرا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے بیچ میں جملہ ایڈ کرنے کا۔ میرا آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچ کبھی نہیں ذہن میں رکھنی کہ میں نے ان بچوں کو نہیں پڑھانا، میری کون سا یہ ذمہ داری ہے۔ آج یہ سوچ لے کر جائیں کہ میری ہی ذمہ داری ہے۔ اپنی مساجد کو صبح اور شام نادرے کی کلاسوں سے کبھی خالی مت کیجیے گا۔ آج کا بچہ کل کے گھر کا سربراہ ہے۔ اگر آج وہ آپ والا کھرا عقیدہ اور سنت والا حلیہ آپ سے لے لے گا تو سمجھیے کہ تیسری نسل تک فیض منتقل ہونے کے لیے تیار ہے۔ چھٹی گزارش، صحت مند مواد کا مطالعہ جاری رکھیں، اور تحقیقات کی دنیا ہمارے اکابر جو لکھ گئے اب اس کو پڑھنے کا وقت ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت مفتی اعظم فرما رہے تھے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث جس ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری نے نقل کی ہے، وہ ان کی کرامت ہے کہ اس کے اثرات اور وہ جس چیز کو چھیڑ گئے ہیں وہ سمجھنے کے لیے 2025 وہ ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس تناظر کے اندر اس کو دیکھنا ہے، ہمیں مزید دیکھنا ہے۔ ساتویں گزارش، گھر کا دروازہ جو ہے اس کا مطلب انٹری جو ہے وہ گیٹ بڑا لگوا لیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ گیٹ رکھیں ہی کوئی نہ، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر مقرر فرماتے تھے تو جہاں دیگر اس کے لیے پابندیاں ہوتی تھی، ایک پابندی یہ بھی ہوتی تھی کہ میرے پاس تیری شکایت نہ آئے کہ تجھے ملنے کے لیے کسی سیکرٹری کی ضرورت پڑی ہے، رعایا کا کوئی فرد جب چاہے وہ تیرے پاس آئے، بیچ میں کوئی دربان، کوئی چوبدار اور کوئی سیکرٹری نہیں ہونا چاہیے، دروازے بڑے رکھیے گا، آنے دیجئے۔ اور اگر ہم پہلے دن دھتکار دیں گے کہ یہ داڑھی منڈا ہے، پہلے دن دھتکار دیں گے کہ یہ فلاں کا فالور ہے، پہلے دن دھتکار دیں گے کہ یہ فلاں کو سنتا ہے اور فلاں کے پاس بیٹھتا ہے، تو اتنے سوال قائم کر کے جواب ایک مصرے میں ہے، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے؟ وہ تو لتھڑا ہوا ہو گیا، آپ دھونے کا طریقہ سیکھ کر جا رہے ہو۔ اور 3 باتیں رہتی ہیں اور اسی طرح کے ایک سطر میں کہہ گزروں گا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، اب آپ نہیں رہے، جامعہ محمدیہ سیفیہ کی پگڑی اور سند آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ میرے مرشد کریم سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کاغذ کی سند کچھ نہیں ہوتی، بندہ خود سند ہوتا ہے۔ وقت ہے، ہر کوئی تو آپ کی سند پڑھ کے یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا کردار بتائے۔ سوال ایک ہے، لہجہ مختلف ہونے سے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، اور تو کتھوں پڑھے ہوئے ہیں؟ اور بالکل سیم یہی سوال ہے، جناب دے استاد کون نے؟ پہلا سوال تلخی والا تب ہوگا جب ہمارا کردار درست نہیں ہوگا، اور دوسرا سوال تب ہوگا جب ہم کسی کے دل میں گھر کر جائیں گے تو وہ یہ پوچھے گا کہ آپ اتنے پیارے ہیں، آپ کو پڑھانے والا کون ہے اور آپ کے دل میں جوت جلانے والا کون ہے؟ 8ویں گزارش یہ ہے کہ جہاں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مادر علمی۔ جنیا مرضی چھالا مار لیا جے، جنت ماں دے قدمہ تھلے ہی ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے قولاً عملاً کسی بھی اعتبار سے آپ کی مادر علمی پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔
9ویں بات اور اس کے بعد 10ویں ہے، 10ویں پوری ہوتی ہے تو 11ویں شروع ہوتی ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ جدو اولاد کمائی والی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ بیوی بچوں کو بھی کھلائے، لیکن اپنے ماں باپ کا خرچہ مت بھولے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مدارس میں پڑھ کے لوگ شاخیں بناتے ہیں اور مرکز کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے کا ٹرک ہو تو وہی اپنے مرکز اور جہاں سے پڑھ کر گئے وہاں اتارا جائے۔ یہ تو بازار ایسا ہے کہ کوئی اٹی لے کر بھی آ جائے تو نام اس کا بھی رجسٹر میں آ جاتا ہے، لہذا اس چیز کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اور 10ویں بات آپ پڑھ لیں اولیاء کرام کو، وہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کی ذات ہو، حضور فرید الحق والدین کی ذات ہو، ان اولیاء نے پہلے پڑھا اور پڑھنے کے بعد شیخ کی تلاش میں نکلے۔ اور میں آج آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کو تو ایک ہی چھت کے نیچے دونوں لطف میسر ہیں کہ آپ کو علم بھی مل گیا اور اپنے شیخ سے وابستگی بھی مل گئی۔ اس لیے اس وابستگی کو اس انداز پر ساتھ ساتھ لے کر چلیے گا کہ حشر میں نہ سردے سائیں نو سر نیواں کرنا پے اور نہ ہمیں اپنی نگاہیں جھکانی پڑیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ سمجھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ